बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। इफ्तार की खुसूसी नशरियात एहतराम रमज़ान आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। हमारी और आप लोगों की मुलाकात हर रोज़ इफ्तार की इन मुबारक सातों में होती है और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ उलमाए किराम आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सनाख़ान हुआ करते हैं। मिदहत मुस्तफ़ा करीम का एक सेगमेंट होता है, अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के ख़िराज हुज़ूर अकरम की बारगाह में सनाख़ान मुस्तफ़ा पेश करते हैं। 6B फूड्स के ताउन से और मरहबा शरबत गुलबहार के ताउन से ये नशरियात हर रोज़ आप लोगों के सामने पेश की जाती है। 28 रमज़ान की इफ़्तार में आज एक मरतबा हम फिर हाज़िर हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी बात होती है। इंशाअल्लाह आज भी अपने इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और आज की भी जो आने वाली शब होगी वो इस माह मुबारक की यानी इस अशर निजात की जो 5 ताक़रातें हैं उनमें से आखिरी आज ताक़रात होगी, 29वीं शब होगी इंशाअल्लाह। कुछ उस एतबार से भी बात करेंगे और जो उसके साथ साथ चीज़ें रिलेट हो जाती हैं उन पर भी इंशाअल्लाह कुछ आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, हर रोज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, मुस्तकिल हमारी नशरियात का हिस्सा हैं। हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज की नशरियात में। वेलकम करते हैं पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। उनके साथ ही हमारी आज की नशरियात में गुफ्तगू के लिए नौजवान हैं, मुमताज़ मोहतरम स्कॉलर जनाब साहिबज़ादा मोहम्मद मोहसिन रज़ा, आपको भी खुशामदीद वेलकम करते हैं आज की नशरियात में। और मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बहुत अजीम और बहुत बड़े घराने से आपका ताल्लुक़ है और यकीनन आपके बड़े भाईजान जनाब सैयद औसाफ़ अली शाह साहब अलैहि रहमा, उनसे प्यार और मोहब्बत का रिश्ता हमारा बहुत जो है वो अंदाज़ मोहब्बत उनका, और यकीनन एक बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ ये मामला चलते थे। लेकिन इस वक्त यकीनन वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपके लिखे हुए कलाम, मारूफ़ कलाम और आक़ा करीम के ज़िक्र के हवाले से जो इज़्ज़तें, जो मकाम, जो बुलंदियाँ आपको हासिल हुई हैं वो आज भी ज़िंदा व जावेद हैं। आपके छोटे भाई हैं माशाअल्लाह, सैयद सिब्तुल हसनैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी आपको भी खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह, और एक अरसा दराज से आपके साथ हमारा ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से सफ़र भी इकट्ठे रहे, बहुत से मामलात में हम इकट्ठे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ़ निस्बतें हुज़ूर अकरम की नात का सदक़ा रही हैं और माशाअल्लाह पूरी दुनिया में हुज़ूर की नात के हवाले से लोग आपको जानते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद शोएब रज़ा क़ादरी, आपको भी शोएब भाई वेलकम, खुशामदीद कहते हैं आज की नशरियात में। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे लेकर चलें, एक ब्रेक ले रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह वापस आते हैं और मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर। इफ्तार की नशरियात आप लोग देख रहे हैं एहतराम रमज़ान अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ ज़िक्र मुस्तफ़ा से इंशाअल्लाह होगा। इज़्ज़त करते हैं, ये मकाम, ये बुलंदियाँ सरकार दो आलम का ज़िक्र है। माह रमज़ान की मुबारक सातें और चंद अय्याम बस बाकी हैं, चंद घड़ियाँ बल्कि कह लें कि बाकी हैं। अब 29 होते हैं या 30 होते हैं, इसका फ़ैसला तो हुकूमत वक्त करेगी इंशाअल्लाह, और यकीनन हम हर फ़ैसले पर लब्बैक कहेंगे। और ख्वाहिश तो सबकी ये है कि 30 हो जाएं, यानी एक दिन और मैसर आ जाए। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से भी साथ साथ बात करेंगे और साथ में इंशाअल्लाह आने वाली जो शब है आज रात 29वीं शब के अतबार से कुछ गुफ्तगू जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब, जो आखिरी ताक़रात है, अगर किसी को 4 रातें मैसर नहीं आईं इबादत के हवाले से तो आज की रात बाकी है, उसको चाहिए कि अपने रब के हुज़ूर सजदारेज़ हो और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे। उस हवाले से बिस्मिल्लाह की जगह गुफ्तगू का आगाज़ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। बहुत शुक्रिया आपका
جزاک کہ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہماری اس رمضان مبارک کی آخری لیلۃ القدر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جو میرے بھائی پہلی 4 جو لیلۃ القدر گزر چکی ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ ان لیلۃ القدر میں شب بیداری نہیں کر سکے یا اپنی عبادت ریاضت نہیں کر سکے تو کوشش کریں کہ وہ آج، ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو، اللہ یہ تو میرے مالک کی مرضی ہے۔ بے شک، اور ویسے باہر موسم بھی بتا رہا ہے، بتا رہا ہے آغاز ہو گیا ہے۔ ہاں، ٹھیک، تو اس لیے اگر کسی کو پہلے نہیں ملی تو آج مل جائے، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ آج آخری رات ہے لیلۃ القدر کی، کہ اللہ دیکھیں زندگی کے فیصلے ہیں سلطانی صاحب، صحیح ہے۔ کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہائے ہے، ہائے ہائے، لیکن ہر وہ لمحہ، ہر وہ ساتھ، ہر وہ گھڑی اگر یاد الہی میں یا ذکر مصطفیٰ میں گزر جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر اللہ رب العالمین طویل عمر عطا فرمائے تو پھر اچھے اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ ورنہ لمبی عمر کی دعا مانگنا ہی نہیں ہائے چاہیے۔ ہائے ہائے، لمبی عمر کی دعا مانگیں، ساتھ یہ بھی دعا مانگیں کہ مالک تو مجھے اچھے عمل کی بھی ساتھ توفیق عطا فرما اور میری زندگی کو اچھا بنا۔ بے شک، بے شک۔ تو 28واں روزہ آج انشاءاللہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ٹینشن نہ لیں، روزے 2 ہی ہیں، جمعۃ المبارک روزہ ہے انشاءاللہ، اچھا انشاءاللہ، کیونکہ سعودیہ میں بھی چانس ہیں کہ ہفتے کو عید ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی آ رہا ہے کہ وہ شاید ہفتے کو، تو اس لیے اب ایک غلطی کو ہماری بھی روایت ہلال کمیٹی دوبارہ نہیں دہرا سکتی۔ اچھا، وہ ایک کنسیپٹ بڑا عجیب سا اصل میں لوگوں کا ہے، یہ جمعے کی عید کے حوالے سے بھی اور پھر اکٹھی عید کے حوالے سے بھی، یہ کوئی شریعت کی روح سے بھی کچھ نظر آتا ہے یا پھر سارے معاملات بس؟ اصل میں یہ کانسیپٹ ہی رہ گئے ہیں، اچھا، یہ سنی سنائی باتیں رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں کہ اصل مسئلہ تو علماء کا ہے، ایک خطبہ وہ عید کا پڑھیں گے، دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک کا پڑھیں گے، جس نے عید اور جمعہ 2 پڑھانے ہیں مسئلہ تو اس کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 خطبے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بس ایسے ہی لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں 2 خطبے ہیں تو گورنمنٹ پر کتنے بھاری ہوں گے، لیکن گورنمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی گورنمنٹ بھاری ہے بیچاری، گورنمنٹ تو ویسے ہی بھاری ہے، گورنمنٹ کے لیے کچھ بھارا نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ ہمارا سیٹ اپ ہے نا، آسان ہو جائے گا، ہمارا موجودہ سیٹ اپ ہے نا، گورنمنٹ پر کچھ بھارا نہیں ہے، گورنمنٹ بھاری ہے، بھاری ہے۔ تو اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہم نے اس دفعہ جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا شیڈول چینج کیا یہ شبینے میں، کہ ہم نے 3 راتیں ہی جو ہے نا صلاۃ التسبیح کا بھی رکھا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، شیڈول کافی چینج ہو گیا آپ کا۔ ہاں جی، ہمارے شیڈول ہمارا نا کافی اس دفعہ چینج ہوا ہے کہ 27 کو بھی ہم نے شبینہ جب ختم ہوا ہے نا تو پھر ہم نے صلاۃ التسبیح نماز پڑھی، رات 28ویں روزے بھی شبینہ ہمارا ختم ہوا غالباً کوئی 2:30 بجے جا کے، ٹھیک ہے، تو 2:30 بجے پھر ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھی، اللہ، تو 3:10 پر جا کے ہم نے پھر دعا خیر کر کے تو پھر ہم نے سحری جو مسجد میں تھا انتظام وہ کروائی۔ تو میں نے کوشش کی کہ چلیں یہ 3 راتیں شبینہ بھی ہے، 3 راتیں صلاۃ التسبیح نماز بھی پڑھیں، شاید کوئی گھڑی اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دے۔ دیکھیں ماضی میں انسان سے بے شمار خطائیں ہوتی ہیں، ہر وقت ہر لمحہ، توبہ کا کیوں دروازہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کھلا رکھا ہے؟ اسی لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے توبہ کرنی تھی اور وہ دروازہ بند تھا، میں مسجد میں گیا تھا آگے تالا لگا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں غفور الرحیم ہوں، یہ توبہ کا دروازہ بھائی قیامت تک کھلا ہے، جب چاہے جس وقت آپ کو توفیق ہو، اللہ توفیق دے تو وہ توبہ طائب ہو سکتا ہے، اور اگر وہ توبۃ نصوح مانگے تو وہ بھی اسے عطا ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسے، تو اس لیے لیلۃ القدر آج آخری رات ہے اس عشرے کی اور اس رمضان مبارک کی، تو جو بھی ناظرین سے کمی کوتاہیاں اگر پہلے ہو بھی گئی ہیں تو آج شب بیداری ضرور کریں، بالکل ٹھیک، اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے مانگیں۔ چند گھڑیاں اور چند ایام جو باقی ہیں غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، اور بہت سے ایسے ہمارے جاننے والوں میں سے، دوست احباب میں سے
یقیناً جو ہے وہ ہمارے میں موجود نہیں ہے. تو جس طرح جناب قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے ہیں گفتگو کے حوالے سے، اچھا لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، اور پھر اگر کل 29ویں یعنی جو ہے وہ شب ہوگی، یعنی کل 29 کی رات جب ہو جائے گی تو خیر یہ فیصلہ ہوگا آج 29 کی رات ہے جی، یعنی کل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی نا، اس کے بعد کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، تو اس کی بھی بہت خاص برکت ہے، بڑی عظیم رات ہے جو ہم لوگ اپنے مصروفیات میں، اپنے معاملات میں گزار دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے جناب صاحبزادہ محسن رضا صاحب سے میں گزارش کروں گا، اب آپ کی رہنمائی اس انداز میں فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. صدق اللہ العظیم. پہلے تو میں شکر گزار ہوں قبلہ سلطانی صاحب کا جنہوں نے انوائٹ کیا، اور میں اور بالخصوص محسن صاحب کا جنہوں نے یہاں پر انوائٹ کیا. اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی اللہ رب العزت کا شکر ہے اللہم صلی اللہ کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک اس مقدس مہینے کے اندر ہر طرف ایک نیکی کی کوشش ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، اور ہر طرف ماحول کی فضا تبدیل ہو جاتی ہے. ماحول ایک سازگار بنا دیا جاتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم زمین پر نہیں بس رہے، ہم کسی اور پلینٹ پر ہیں. یعنی ایک کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. ماحول کی فضا ہر طرف نیکی کی کوشش ہے، کاوش ہے. لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی عجز و انکساری کو پیش کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. اور اس ماہ کے اندر اگر کوئی بند کمرے کے اندر بھی موجود ہے اور کھانے پینے کا سب کچھ میسر ہے، پھر بھی وہ کھانے پینے سے گریز کرتا ہے، بچا رہتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور انسان اپنے ساتھ بسا لیتا ہے، قائم کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جو اللہ رمضان المبارک میں دیکھتا ہے تو وہ غیر رمضان میں بھی تو دیکھتا ہے. یعنی یہ تصور جو رمضان المبارک کے اندر یہ جو برستا ہے، یہ جو نور برستا ہے، یہ ہمیں غیر رمضان کے اندر بھی اپنی روحوں کے اندر اتارنا چاہیے، جس سے ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ جس کام کی طرف بھی جائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس پورے مہینے کے اندر روزہ دار روزے رکھتے ہیں، تراویح کی صورت کے اندر، عجز و انکساری کی صورت کے اندر عبادات کرتے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یعنی جس طرح پورے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، اس کے لطف و عنایات کی بارش برستی ہے، اور اس کے لطف و انوار برستے ہیں، اسی طرح ہی وہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز بانٹنے کے لیے لاتا ہے، اور وہ کوئی چیز جب بانٹ لیتا ہے، جب اس سے کوئی چیز باقی بچ جاتی ہے تو اس وقت وہ ساتھ نہیں لے جاتا بلکہ وہاں پر تقسیم کر دیتا ہے. اسی طرح جو رمضان المبارک ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کے اندر جو رحمتیں برستی ہیں اللہ رب العزت اس کو واپسی نہیں لے لیتا، بلکہ اس آخری رات کے اندر جس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو آخری رات ہوتی ہے اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیا کرتا ہے، اور گناہگاروں کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. اور اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے تعبیر کیا گیا، یعنی مغفرت کی رات، رحمتوں کی رات، بخشش کی رات. اور جب کوئی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو جب اس کی اجرت کا وقت آتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے. تو یہ رات لیلۃ الجائزہ کی جو رات ہے یہ یقیناً اجرت کی رات ہے، روزہ داروں کے لیے مغفرت کی رات ہے. تو اس رات کو گلیوں بازاروں کے اندر صرف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کو اللہ رب العزت کے حضور عز و انکساری کے ساتھ وہی عبادت کا جو رویہ پورا مہینہ ہم کرتے رہے ہیں، وہی اس رات کے اندر جو عید الفطر کی رات ہے، اس رات کے اندر وہی رویہ ہی اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے، صرف نظر فرما لے. تو یہ تصور ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. فرمایا پہلی رات 8 ذی الحجہ کی رات ہے، دوسری 9 ذی الحجہ کی رات،
تیسری 10 ذی الحجہ کی رات، اور چوتھی شعبان المعظم کی 15ویں رات، اور اس کے بعد عید الفطر کی رات، یعنی جس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس رات کے اندر جو کوئی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات کے اندر لیلۃ الجائزہ کے اندر یعنی عید کی رات کے اندر جو کوئی عبادت کرتا ہے، تو جب دل مردہ ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اس بندے کا دل اس دن بھی مردہ نہیں فرمائے گا بلکہ زندہ ہی فرمائے گا، یعنی قیامت کے روب کی وجہ سے اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے جب دل بجھ جائیں گے، دل مردہ ہو جائیں گے، تو اس دن بھی اللہ رب العزت اس بندے کا دل جو ہے وہ زندہ فرمائے گا، مردہ نہیں ہونے دے گا۔ تو اس رات کو عبادات کے اندر صرف کیا جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے۔ عیدین کی دونوں راتیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اپنے اندر بہت سارے فضائل رکھتی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے اور بے شمار لطف و انعامات اور کرم کی بارش جو ہے وہ برستی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ وقت جو ہے یہ ایسے ہی گلیوں بازاروں کے اندر ہمیں توفیق نہ دے کہ ہم صرف کریں، بلکہ اپنی عبادات کے اندر اور اپنا وقت گزاریں۔ اور جو ایکٹیویٹیز یعنی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، فیملی کے ساتھ سسٹم ہوتا ہے، لیکن عبادت کو مقدم۔ بالکل ایسے ہی، یعنی وہی بات ہے کہ یہ سارے کام اگر آپ 2 دن 3 دن پہلے بھی کر لیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آنے والی جو رات ہوگی بہت خاص رات ہے اور ہم اپنا وقت اسی انداز میں ضائع کرتے ہیں۔ اصل میں جو اجرت کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورے مہینے میں جو بھی بے شک لغزش میں آ کر کیے ہیں، کسی بھی انداز میں کیے ہیں، لیکن چلیں یہ تو مان ہے اس چیز کا کہ کچھ وقت جو ہے وہ بارگاہ ربوبیت میں گزرا ہے، بارگاہ رسالت مآب میں کچھ آنسو بہائے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا جب مجموعہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ اس رات میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس رات اپنے بندوں پر مالک کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اپنے وقت کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ کلام پیش کر رہے تھے اور اپنے اشعار میں ہی آپ نے بھی اور ہم نے بھی یقیناً مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں التجائیں پیش کی ہیں کہ حضور جو نہیں آ سکے آپ ان پر بھی کرم فرمائیے، اپنا فضل فرمائیے، اور رحمت خداوندی کے صدقے مالک نے جو عطا کیا ہے آپ کو کرم نوازیاں، سب کی حاضری بخیر و عافیت ہم چاہتے ہیں کہ در مصطفیٰ کی ہو سکے۔ خوبصورت کلام وقت افطار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عشرہ نجات کی مبارک ساعتیں، 28 رمضان کی افطار ہے، آنے والی شب 29ویں یعنی آخری طاق رات آج کی ہوگی انشاءاللہ، اور اس پر ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں جناب قبلہ سہروردی صاحب سے، محسن رضا صاحب سے بھی، اور جناب قبلہ محسن صاحب سے جو آغاز کیا لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، کچھ اس پر جناب سہروردی صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں خود کو جو ہے وہ بدلنے کی بہت ضرورت ہے، اور اپنے معاملات کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو پتہ چل جائے، ایک مثال بارہا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ پیپر جب آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ امتحانات میں کیا آنا ہے، تو تیاری انسان پھر بھی نہ کرے تو یقیناً وہ غفلت کا شکار رہتا ہے، بدقسمتی ہے اس کی۔ تو ہمارے سامنے ہر چیز، ہمارا دین اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں اس سے پہلے ہی ہمیں ہر چیز کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، رحمت الہی کس طرح برسنے والی ہے، کس انداز میں برسے گی، کس وقت میں۔ یعنی ویسے تو کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہے مومن پر، لیکن جو خاص راتیں ہیں، جو خاص دن ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اپنا وقت صرف نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہماری بدقسمتی ہے جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، تو جب پیپر آؤٹ ہو جائے تو پھر لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں جس نے پیپر آؤٹ کرا دیا وہ پاس بھی کرا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بذہن میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی برکیف دیکھیں نا، پیپر آؤٹ یہ جو ہم مثال دیتے ہیں یہ ایک ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری ایک
ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کے ایسے لیے مومن کے لیے آسانی ہے نا جی، اتنی اس قدر جی آسانی مومن ہے۔ کے لیے تو بہت ہی اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھی. دیکھیں نا کہ پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں. اللہ اللہ، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کروٹ لے کے پڑھ لیں. مطلب ہے کہ مومن کے لیے کیا کیا آسانیاں اللہ نے نہیں رکھی ہیں. اب جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان مبارک کو جن کی بخشش فرماتا ہے، اتنی مقدار میں آخری رات میں بخشش فرما دیتا ہے. واہ سبحان اللہ، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں۔ اس رات کو آخری جو چاند شوال کا نظر آ جائے، اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی جتنا پورا رمضان مبارک میں بخشش ہوتی. سبحان تو پھر آپ اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اس رات کی اہمیت کتنی ہے. کتنی ہے، کہ پورا رمضان مبارک ایک طرف ہے اور یہ رات ایک طرف ہے. اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جب ہم عید کے لیے سارے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے فرشتوں سے مشاورت فرماتا ہے. اور یہ کہ بڑی طویل حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین مشاورت میں اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جس مزدور نے پوری مزدوری کی ہو، اب اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے. اللہ اللہ اللہ، کہ ساری اس نے اپنی مزدوری کر لی ہے. تو اس وقت فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ مالک ان کا پورا حق جو ہے مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، وہ مومن کے لیے بڑی خوشخبری ہوتی ہے. کیا بات، وہ بڑی خوبصورت اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اب ان کو معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ہماری وہ مزدوری کیا بات، کہ ہماری عمر 40 سال ہے، ہماری عمر 50 سال ہے، ہماری عمر 70 سال ہے، جتنی بھی ہے. ایسے ہی اگر ہم اس اناؤنسمنٹ میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی پوری مزدوری کر لیتے ہیں، پورا رمضان مبارک ہم احترام کرتے ہیں، پورے روزے رکھتے ہیں اور صحیح معنوں میں قیام اللیل اور راتوں کو شب بیداری اور کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری مزدوری میں کوئی فرق نہ ہو. دیکھیں کمیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی یہ ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. لیکن اینڈ پہ جا کے اس اناؤنسمنٹ میں اگر ہم آ گئے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ آج کے دن میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. کیا بات. اچھا وہ یہ کوئی تنقید نہیں ہے کسی پر، کوئی الزام بھی نہیں ہے. یعنی بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں، وہ روزہ رکھتے نہیں ہیں، یعنی رمضان کی برکات کو نہیں سمیٹ سکتے، یا انہوں نے خود جان بوجھ کر جن احباب نے روزہ چھوڑا ہو. تو عید کی خوشیوں میں مطلب میں نے یہ ایک چیز فیل کی ہے کہ عید کی خوشیوں میں وہ لوگ شامل ویسے ہی ہوتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہ شامل نہ ہوں، وہ تو ٹھیک ہے وہ شامل ہو رہے ہیں گھر میں یا سارے معاملات میں، لیکن مومن کی حقیقی خوشی تو تب بھی ہوگی نا جب یکم سے لے کے 29 یا 30 تک سارا افطار کے تمام معاملات اس نے حاصل کیے ہیں، روزہ رکھا ہے، شب داری کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے. تو پھر اجرت میں یعنی مزدوری جو لے رہا رب کی بارگاہ سے، وہ لینے کا بھی تو لطف ہے نا. بغیر نوکری کے اگر اس کو تنخواہ مل جائے تو اس کا کیا لطف ہے. مجھے وہ بڑی خوبصورت ایک غزل شیخ عبد القادر جیلانی کی بات یاد آ گئی کہ عید کے دن نا لوگ بڑے نئے کپڑے اور بڑے وہ پہن کے اور عید کی خوشیاں منا رہے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی تو آج عید ہے، لیکن میں اس دن عید سمجھوں گا جس دن میں اپنی ایمان کی دولت لے کے دنیا سے چلا گیا. میری عید اس دن ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ نیکی ضائع تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل خوشی اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے مجبوری کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کسی کو روزہ رکھوا دے. وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رعایتیں دی ہیں، بیمار کو بھی رعایت دی ہے، مسافر کو بھی رعایت دی ہے کہ آپ یعنی دوسرے آفٹر رمضان اس کی قضا کر لیں. وہ اگر اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کمزوری کے ساتھ ساتھ روزہ نہیں رکھ رہا، فائنینشلی بھی کمزور ہے، تو پھر اس کے لیے بھی کوئی حکم مطلب ہے کہ وہ دیکھیں جی اس کے لیے حکم یہ تو ہے نا کہ وہ قضا کر لے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ کسی کو نہیں رکھوا سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کی قضا ہے. وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑنا اور چیز ہے، روزہ توڑنا اور چیز ہے. وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ اس کی قضا کرے. پہلی صورت تو یہی ہے نا کہ وہ اس کی قضا کرے. تو وہ قضا آفٹر رمضان کے بعد ہوگی، اس دوران تو نہیں ہوگی. لیکن وہ اس بیمار کے لیے ہے کہ جو عارضی بیمار ہے، ٹھیک ہے، جو عارضی بیمار ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، وہ قضا کرے. اور جو پرماننٹ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں قضا کر ہی نہیں سکتا،
وہ پھر فدیہ دے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ پہ روزہ رکھوا لے. اللہ رب العالمین اسے بھی ثواب دے گا اور جس نے روزہ رکھا ہے اسے بھی ثواب پورا دے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور چاند رات خوشی منانی چاہیے. میں نہیں کہتا نہیں منانی, ہم سب لوگ مناتے ہیں, ہمیں بھی خوشی ہے کہ عید آ رہی ہے. اور صحیح معنوں میں اس مومن کو خوشی ہوتی ہے جس نے پورا رمضان المبارک جو ہے وہ روزے رکھے ہیں. اور اگر جان بوجھ کے وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کاٹن کے کپڑے پہن کے سب سے پہلی صف پہ آج میں نے مولانا صاحب کے سامنے ممبر کے سامنے, اور حقیقت بھی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن پھر ان کے لیے وہ وعید بھی ہے, وہ ہلاکت بھی ہے ان کے لیے, جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور بخشا نہ جائے وہ بڑا بدبخت انسان ہے. تو اس لیے اس ساتھ ساتھ وعید بھی ہے, اگر نوید ہے تو وعید بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے, جان بوجھ کے تو روزہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ چاند رات ہے, چاند رات بیسیکلی شکرانے کی رات ہے. شکرانے کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے کہ مالک تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس مقدس مہینے کا صحیح معنوں میں احترام کیا, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ناظرین محترم, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. محمد عمر نور نوجوان ثنا خان ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ایک نعت سنتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. افطار کی ناظرین محترم, خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. احترام رمضان اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. 28 رمضان کی افطار ہے آج, اور چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے, اور آج کی رات آنے والی جو 29ویں شب ہے اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ اپنے علماء سے بات بھی کر رہے ہیں, اور ذکر مصطفیٰ کی بھی سعادت ہمارے مہمان حضور اکرم کی بارگاہ میں کرتے ہیں. ابھی ہمارے چھوٹے بالکل بھائیوں کی طرح, بیٹوں کی طرح محمد سبحان قادری نے بھی جوائن کیا. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. جناب محسن رضا صاحب کی جانب کی طرف پھر آتے ہیں, اور گفتگو وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے جہاں پہ جناب قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے. نوجوان جو ہماری نسل ہے آج کل اسپیشلی, اور جن سے یقیناً آپ کی بھی ملاقات رہتی ہے, پیغام محبت کے طور پہ بھی آپ ملتے رہتے ہیں, مختلف جو ہے وہ مجالس محافل میں آنا جانا ہوتا ہے. نوجوان نسل کے لیے آپ کیا اس حوالے سے معاشرے میں کو پیغام دینا چاہیں گے, اور کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی روزے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں, بہت سے ایسے ہمارے جاننے والے بھی ہیں, یعنی ان کے لیے بہت زیادہ چیزیں کنسیڈر نہیں کرتی ہیں, لیکن ہمیں اپنے آنے والے ان نوجوانوں کو, بچوں کو, سب کو یہ بتانا ہے کہ رمضان کریم کی ساعتیں یا رمضان کریم ہمارے لیے کس طرح بڑا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. جی ہاں بالکل, اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اور نوجوانوں کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں, نور برستا ہے اور یقین برستا ہے, اور عبادت کا نور ہر ایک کے پلڑے میں آتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ لازم کر لینا چاہیے. یعنی رمضان المبارک کے اندر جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر لوگ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اور بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور عبادات کرتے ہیں, تو اسی طرح ہی جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو اس وقت یہ رش کم ہو جاتا ہے. یعنی یہ تصور جو رب رمضان المبارک کے اندر رحمتوں اور لطف و عنایات کی بارش برساتا ہے, کیا وہ غیر رمضان کے اندر نہیں برساتا؟ یہ بھی ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ 27 رمضان قرآن کریم کی تکمیل کے بعد رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کم ہو جاتا ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. البتہ ابتدا کے اندر بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے, تو بعد کے اندر بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے. تو اسی طرح جس طرح رمضان مبارک کے اندر آپ عبادت کرتے ہیں, اسی طرح ہی غیر رمضان کے اندر بھی عبادت کریں, اور خلوص کی نیت کے ساتھ. یعنی آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے. بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر ریاکاری بہت زیادہ شامل ہو گئی. حالانکہ عبادت اپنے لیے کرتے ہیں, مگر اس کے اندر لوگوں کا دکھلاوا کرتے ہیں, ریاکاری کو شامل کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر, حدیث جبریل کے اندر ایک طویل حدیث ہے, اس کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان, احسان کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اللہ, گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہ پیدا ہو تو پھر یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک انعام
اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر عطا فرماتا ہے، بند کمرہ ہے، کھانے پینے کا سب کچھ میسر ہے، ہم جائز کاموں سے ناجائز کاموں سے تو گریز کرتے ہی ہیں، مگر جائز کاموں سے بھی گریز کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے ان چیزوں سے رک جانے کے لیے کہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے علاوہ غیر رمضان کے اندر بھی یہ تصور، یہ یقین ہمیں بسانا چاہیے اور عبادات کے اندر خلوص شامل کرنا چاہیے، ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، کیونکہ ریاکاری کو حدیث پاک کے اندر شرک اصغر کہا گیا، یعنی شرک اصغر کا درجہ ریاکاری کو دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے اعمال کے اندر خلوص، استقامت اور عبادات کے اندر اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ضرور اس کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز ذریعہ نجات بنائے اور توشہ آخرت بنائے۔ بالکل۔ اور سر یہ ہماری جو نوجوان نسل جو معتکف اس وقت بہت سے ہم دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی پیغام دیجئے کہ وہ جب اٹھتے ہیں یعنی چاند رات کو تو اس کے بعد ان کا دنیاوی معاملات کیسے ہونے چاہیے، وہ بھی تھوڑا سا۔ وہ جو معتکفین ہیں وہ جب رمضان مبارک کے اس عشرے کو ختم کرتے ہیں تو وہ ان کا جو پہلے رہن سہن ہوتا ہے اسی انداز سے ہی وہ دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ نماز روزہ جس طرح ہم اپنے آپ پر لازم کر لیتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر 5 نمازیں پڑھتے ہیں تراویح کی صورت کے اندر، اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو غیر رمضان کے اندر بھی ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، یعنی یہ اپنے ساتھ لازم کر لینا چاہیے کہ جس طرح ایک ماہ کے اندر یہ ہماری ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، یعنی ایک ماہ کے اندر ہم نے 5 نمازیں اپنے ساتھ لازم کر لیں، اور ویسے بھی حکم ہے مگر ہم نے اپنے ساتھ لازم کر لیں اور اس کے اندر ہم اپنے آپ کو پیش کرتے رہے اور تسبیحات بھی کرتے رہے، مگر جب غیر رمضان ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ نمازیں ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ نماز پنجگانہ شعار زندگی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات جس طرح استغفار ہے وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا، ایک روایت کے مطابق آپ دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر آپ اس قدر اپنی عبادات کے اندر گریہ اوزاری کرتے ہیں۔ وہ تو آقا کریم علیہ السلام جو معصوم، اللہ رب العزت نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار آقا کریم علیہ السلام اللہ کے حضور کرتے۔ تو یہ سب چیزیں یہ اس وقت انسان اپنے سامنے رکھتا ہے جب آقا کریم علیہ السلام کا اسوہ شعار زندگی کے اندر پیش کرتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر اپنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو بہت زیادہ مقام اور بلندیاں دیا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے معتکفین جو ہیں اور معتکفات، یہ تمام تر چیزیں جو رمضان مبارک کے اندر آپ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اس کو غیر رمضان کے اندر بھی اپنے ساتھ لازم کریں اور نمازوں کے اندر اپنے آپ کو پیش رکھیں۔ 5 گانہ نماز یہ آپ سے چھوٹنے نہ پائے، اور اس کے علاوہ دن کے اندر 5-6 تسبیحات جو آپ نے معمول بنایا ہے، قرآن پاک کی تلاوت، یہ بھی تمام چیزیں اپنے ساتھ ساتھ رکھیں۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ غیر رمضان میں اور بھی بہت سے ایسے معاملات جو ہم رمضان کے حوالے سے میں آگے چل کر 1-2 سوالات انشاءاللہ کرتے ہیں۔ محمد سبحان سے ایک نعت سنتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احترام رمضان، اور 28واں روزہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنا افطار کیا ہے۔ وقت بالکل مختصر ہے، آخری لمحات ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے، اور آج کے تمام نشریات میں جو گفتگو کی گئی، میں اس تمام گفتگو کے حوالے سے جناب قبلہ صاحبزادہ محسن رضا صاحب سے گزارش کروں گا اپنے دیکھنے والوں کے لیے پیغام دے دیجیے گا، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کی طرف بڑھیں گے آج کے تمام پروگرام کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ پورا رمضان المبارک آج الحمدللہ 28 رمضان المبارک کی ہم نے افطاری کی ہے، الحمدللہ، اور یہ پورا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جس طرح ہم پورا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اسی طرح ہی سارا سال جو غریب ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی اپنا گزارا کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان مبارک یہ ماہ مواسات ہے،
یہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ۔ اور یہ ہمیں درس دیتا ہے، غم گساری کا درس دیتا ہے کہ تم نے غرباء کی پرورش کیسے کرنی ہے اور ان کی مدد کیسے کرنی ہے، غریبوں کے کام کیسے آنا ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے۔ تو ہمیں اس ماہ سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جس طرح اس ماہ کے اندر پورا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی طرح ہی جو غریب ہیں وہ پورا سال بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، دو چار رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک۔ اور ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ تعلق محبت کا تعلق ہونا چاہیے، انشاءاللہ۔ اور مدد کا تعلق جو ہے وہ ہمارا برقرار رہنا چاہیے۔ اور ایک پیغام میں اور دینا چاہوں گا، جو عید سے قبل جی یہ ہمیں یہ ضرور اس کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ جو ساتھی ہم سے کٹ گئے ہیں، جس طرح آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا، فرمایا جو تم سے کٹ جائے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو عید سے پہلے جو ساتھی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں یا جو ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، خفا ہیں، ہمیں ان کو ضرور منانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نہ مجھ کو تمہاری نہ تمہاری مجھے خبر جائے گی، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا ایک تعلق جو پہلے تھا اسی طرح ہی آقا کریم علیہ السلام کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے، فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے عید سے پہلے ضرور محبتیں بانٹیے، تمام کے ساتھ اپنا دل کو کشادہ کیجیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، اپنے تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ جناب صاحبزادہ محسن رضا صاحب کا شکریہ، نعت کے لیے شعیب رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ رہے، محمد سبحان آپ کے ساتھ، اور آنے والے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آخر میں کلام ہوگا اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ کل 29 رمضان کی افطار میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔